अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सफरजेट तहरीक के बारे में, यानी बरतानिया में की जाने वाले औरतों के वोट के हकूक़ की तहरीक। यहाँ ये बात याद रहे कि हम तारीख के उस दौर की बात कर रहे हैं जहाँ साइंटिफिक इल्म और इजादात अपने अरूज पर थीं। एक तरफ तो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी पेश की जा रही थी और दूसरी तरफ दुनिया क्वांटम थ्योरी बताने में मसरूफ़ थी। साथ साथ पहला नोबेल प्राइज़ भी दिया जा रहा था। इल्म और मालूमात के इस दौर में बरतानवी औरतें अपने वोट के हक की जदोजहद में मसरूफ़ थीं और इस तहरीक को दुनिया सफरजेट फाइट के नाम से याद रखती है। जी हाँ, मेरा नाम है कासिम सुलेमान और आप देख रहे हैं इवेंट्स दैट चेंज द वर्ल्ड का पहला एपिसोड। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब यूरोप में सनदी इनकलाब अपने अरूज पर था और नौकरियां ज़्यादा होने की वजह से ख़वातीन भी इसका हिस्सा बन रही थीं, जिसकी वजह से 1897 में नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन सफरेज सोसाइटी की बुनियाद डाली गई और 1903 में द वुमेन सोशल पॉलिटिकल यूनियन की बुनियाद डाली गई। इब्तिदा में तो ये एक अमन पसंद तहरीक थी, मगर ये तहरीक वक्त के साथ साथ इंतशार पसंद होती गई। उस वक्त के हुक्मरानों की सोच के मुताबिक इन तहरीकों के कारिंदों को काबू करने का एक ही तरीका था, वो ये कि इन सब को जेल में डाल दिया जाए। मगर ये फैसला तारीख ने गलत साबित किया और इन गिरफ्तार अफराद में से बहुत से लोगों ने एहतजाजन भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसको काबू करने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने एक और गलत कदम उठाया। वो गलत इक़दाम ये था कि जो अफराद भूख हड़ताल पर बैठे थे उन लोगों को ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया ताकि इनको बुनियादी ग़िज़ाइयत मिल सके। दोस्तों, इसी दौरान एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिससे इस तहरीक को आम आवाम की हमदर्दी हासिल होना शुरू हो गई। असल में हुआ कुछ यूँ कि इस तहरीक के कारकुन चाहते थे कि इनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे और फिर 1913 में एक घोड़े की रेस के दौरान तहरीक के अहम कारकुन एमिली डेविसन ने एहतजाजन उस वक्त के बादशाह के घोड़े के आगे छलांग लगा दी ताकि वो बादशाह तक अपनी आवाज़ पहुँचा सके। मगर बदकिस्मती से वो घोड़े के कदमों तले आ गई और जहाँ भाग हो गई। इस वाक़ये से लोगों में गम और गुस्से मज़ीद शदीद इज़हार कर गया और ये तहरीक शदीद तरीन होती गई। एक ऐसा तारीखी वाक़या रूनुमा हुआ जिसकी वजह से औरतों की इस तहरीक को तौक़ीद मिली। ये हादसा था 1914 में होने वाली आलमी जंग। जी हाँ दोस्तों, आलमी जंग में मर्दों की शमूलियत की वजह से औरतों को मर्दों के कामों को संभालना पड़ा, जिसकी वजह से ख़वातीन की इस तहरीक में उन लोगों की हमदर्दी हासिल हो गई जो इसके ख़िलाफ़ थे। और फिर आखिरकार 1918 में बरतानवी पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर हुआ जिसमें चंद ख़वातीन को वोट का हक दिया गया। इसके तकरीबन 10 साल बाद यानी 1928 में एक और बिल मंजूर हुआ जिसमें तमाम ख़वातीन को वोट का हक दिया गया और इस तरह कई सालों पर मबनी ये तहरीक रंग लाई। इस तहरीक में न सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरी दुनिया की तारीख पर गहरे असरात डाले और औरतों के हकूक़ का एक नया दौर शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब दुनिया जंग अज़ीम अव्वल की तबाही देख रही थी और यूरोप स्प्रिंग अपने अरूज पर था। इसी दौरान उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत रूस की आवाम अपने बादशाह निकोलस II से बेजार आ चुकी थी। ये वो बादशाह था जो अपनी बीवी तक की वफा हासिल ना कर सका और रोमानोव डायनेस्टी के खात्मे का सबब बना। यही वो दौर था जब व्लादिमीर लेनिन की क़यादत में एक ऐसी फलाही रियासत वजूद में आई जिसने दुनिया की माशियत को न सिर्फ एक नई शक्ल दी बल्कि दुनिया में एक बड़ी तब्दीली का सबब बनी, जिसके असरात दुनिया किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं द रशियन रेवोल्यूशन की। मेरा नाम है कासिम सुलेमान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री दैट चेंज द वर्ल्ड का सेकंड एपिसोड।
دوستو، یہاں یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انقلاب روس 20ویں صدی کے ان واقعات میں سے ہے جس نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات ڈال دیے۔ اس انقلاب نے نہ صرف یورپ کے نقشے کو بدل ڈالا بلکہ اس کے اثرات دنیا کے باقی حصوں پر بھی پڑے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ 1917 سے پہلے روس میں چھوٹے چھوٹے انقلاب آتے رہے، مگر یہ سب انقلاب دیر پا ثابت نہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ان چھوٹے انقلابوں نے روس کی عوام کے لیے ایک بڑے انقلاب کی راہ کھولی۔ دوستوں، یہ وہ دور تھا جب یورپ پر فرینچ ریپبلک اور برطانوی کانسٹیٹیوشنل مونارکی کے گہرے اثرات تھے، جس کی وجہ سے یورپ سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن کے دور سے گزر رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب روس میں نیکولس II کی حکومت تھی اور بادشاہت ہونے کی وجہ سے روس آٹوکریٹ یعنی آمرانہ دور سے گزر رہا تھا۔ دوستوں، روسی انقلاب کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس دور کے حالات اور واقعات کیا تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ روس میں ایک بدنام قانون جسے سرڈوم کہا جاتا تھا، اس کا خاتمہ 1861 میں کر دیا تھا۔ سرڈوم ایک ایسا قانون تھا جس کے تحت لوگ جن کو سرف کہا جاتا تھا غلام تو نہیں تھے مگر مکمل آزاد بھی نہیں تھے۔ سرف بس اپنی زمین کے مالکوں کے ماتحت ہوتے تھے اور انہی کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کو بیچا یا خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا اپنے ملک کی شہریت کے ساتھ ساتھ گھر رکھنے کا بھی حق تھا اور کسی زیادتی کی صورت میں عدالت میں جانے کا حق بھی رکھتے تھے۔ دوستوں، 1861 میں سرفڈوم کا خاتمہ تو ہو گیا تھا مگر اس سے پیزنٹ کی زندگی میں کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت کم زمین کے مالک تھے، اوپر سے اس پر کام کرنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف روس میں فیکٹری مزدوروں کی حالات بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ دوستوں، روس میں انڈسٹریلائزیشن باقی یورپ کے مقابلے کافی دیر سے شروع ہوئی تھی اور ان صنعتوں میں سرمایہ بھی دوسرے ملکوں سے آ رہا تھا۔ ان سب سرمایہ داروں کو صرف اپنے نفع سے مطلب تھا، مزدوروں کے حقوق سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ روسی سرمایہ داروں کا مقابلہ بھی ان غیر ملکی سرمایہ داروں سے ہی تھا، جس کی وجہ سے روسی سرمایہ دار بھی اپنے مزدوروں کے حقوق کی جگہ صرف اپنے نفع کو ترجیح دیتے تھے۔ مزید ستم ظریفی یہ کہ حکومت وقت بھی جو ایک آمر یعنی ایک بادشاہ کی تھی، اس کو بھی ان مزدوروں کے حقوق کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ کہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ روس میں نیکولس II کی بادشاہت تھی اور ہر آمرانہ دور کی طرح روس میں بھی سیاسی تنظیموں پر پابندی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خبروں کے چھپنے پر سخت سینسرشپ تھی، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیکرٹ فورس الگ سے کام کرتی تھی۔ دوستوں، ان سب حالات کی وجہ یہ تھی کہ نیکولس II کی کابینہ نہ صرف اس وقت کے امیر ترین لوگوں پر مشتمل تھی بلکہ چرچ پر گہرا اثر رکھنے والے لوگ بھی کابینہ میں شامل تھے۔ اس طرح بادشاہ کو صرف سرمایہ داروں، امیروں اور با اثر چرچ کی حمایت حاصل تھی۔ یہ سب باتیں ایک انقلاب لانے کے لیے کافی تھیں۔ یہی وہ حالات تھے جو انقلاب فرانس سے پہلے فرانس کے لوگوں پر گزر رہے تھے اور یہ حالات 1870 میں انقلاب فرانس کا سبب بنے۔ دوستوں، روس میں اب انقلابی دانشوروں کی تقریروں کا اثر لوگوں پر ہونا شروع ہو گیا تھا اور روس کے مزدور اور کسان تبدیلی چاہ رہے تھے۔ گزشتہ چھوٹے چھوٹے ناکام انقلابوں نے ان کو مزید سخت اور مضبوط بنا دیا تھا۔ یہ دانشور جو عام اور غریب عوام کے حقوق کی بات کر رہے تھے، عوام میں مقبولیت حاصل کرتے جا رہے تھے۔ یہ لوگوں سے انقلاب کی بات کر رہے تھے جو حالات سے چور لوگوں کے دل کو اثر کر رہی تھی۔ یہاں آپ کو یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ جس دور میں سرفڈوم کا خاتمہ ہوا تھا، اسی دور میں الیگزینڈر ہرزن وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1861 میں پہلی دفعہ روس میں فلاحی معاشرے یعنی سوشل اکنامک سسٹم کی بات کی اور اپنے اخبار کولوکول میں ٹو دا پیپل کا نعرہ بلند کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سینٹ پیٹربرگ یونیورسٹی بند کر دی گئی تھی اور اس کی وجہ سے طالب علموں کے درمیان بے چینی پھیل گئی تھی۔ اسی دوران ناروڈنکس نام کی تحریک نے غیر مقامی طالب علموں کو زور دیا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں جائیں اور اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں، جسے تاریخ گو ٹو دا پیپل کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ اس دوران کارل مارکس کے نظریے فلاحی معیشت سے متاثر روسی دانشور جارج پلاخانوف کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایمانسپیشن آف لیبر یعنی مزدوروں کی آزادی کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا گیا۔ یہ رشیا کا پہلا مارکسسٹ گروپ تھا
जो कुछ सालों बाद कार्ल मार्क्स के नज़रिए को रूसी ज़ुबान में शाया करके लोगों तक पहुंचाता रहा। दोस्तों, जैसा कि पहले आपको पता है कि रूस में छोटे छोटे बहुत से इनकलाब आए, मगर कोई इनकलाब देर बाद साबित न हो सका। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी भी कहा जाता है, की बुनियाद डाली गई, जिसका मकसद तमाम हम ख्याल दानिश्वरों और इनकलाबी सोच रखने वालों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करना था। मगर दोस्तों, जल्द ये पार्टी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की वजह से हिस्सों में तकसीम हो गई, जिनमें काबिल ज़िक्र मेंशविक ग्रुप और बोल्शेविक ग्रुप था। मेंशविक जो तरक्की पसंद सोच रखते थे, इनका मानना था कि हर तबके के लोगों के साथ मिलकर इनकलाब लाया जाए। मगर इसके बरक्स बोल्शेविक, जिनकी क़यादत व्लादिमीर इलिच उलियानोव, जिनको दुनिया व्लादिमीर लेनिन के नाम से जानती है, का कहना था कि जिस माशरे में असूल और कानून सिर्फ अमीरों और ऊंचे तबके के लिए हों, वहाँ हर तबके के लोगों के साथ मिलकर इनकलाब नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मसला तो उनसे हक लेने का है। दोस्तों, ये वही लेनिन है जो बाद में इनकलाब रूस की पहचान बने और आगे आने वाले मज़ीद सोशलिस्ट इनकलाब की मिसाल बने रहे। दोस्तों, इसी दौरान एक ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है जिसके बाद में आने वाले असरात के लिए बादशाह कतई तैयार नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या था 1904 में होने वाली रूस जापान जंग। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि रूस और जापान के बीच में ज़मीनी तनाज़े के बाइस कुछ मज़ाकरात होते हैं, और मज़ाकरात की नाकामी की सूरत में जापानी नेवी 9 फरवरी 1904 को एक सरप्राइज़ अटैक कर देती है, जिसके बाद दोनों मुल्कों में ख़तरनाक जंग का आगाज़ शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये जंग रशियन ज़ार निकोलस II को बहुत महंगी पड़ती है, और बिलाखिर ये जंग 5 सितंबर 1905 में ट्रीटी ऑफ माउथस्पोर्ट के तहत ख़त्म हो जाती है, और इस जंग में रशिया को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, रूस में आने वाले छोटे इनकलाब में से 1905 में आने वाला इनकलाब बहुत अहम साबित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि रूसी बादशाह निकोलस II, जो पहले ही जागीरदाराना निज़ाम के ज़ेर असर था, अवामी मकबूलियत खो चुका था। खुराक की कमी, महंगाई, मजदूर और किसानों के साथ इस्तेसाल ने लोगों का सब्र ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे तारीख़ ने तो याद नहीं रखा, मगर इस वाक़ये ने 1917 में होने वाले रूसी इनकलाब की राहें खोल दी। ये वाक़या था 22 जनवरी 1905 में होने वाला एहतजाज। जी हाँ दोस्तों, सन 1905 में लोगों का समंदर बादशाह, उमरा और जागीरदारों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने सड़कों पर आ गया, जिसमें मज़दूर, किसान अपने बीवी बच्चों के साथ शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, ये हजूम एक मतनाज़ा मसीह यानी क्रिश्चियन राहिब जॉर्ज कैपोन की क़यादत में विंटर पैलेस जाने की कोशिश करता है, ताकि बादशाह को पटिशन जमा करा सके। मगर जहाँ एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो जाता है जो कि 1917 में आने वाले रूसी इनकलाब के लिए अहम साबित होता है। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि एहतजाज करने वाले अफराद पर गार्ड्स गोलियाँ चला देते हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मारे जाते हैं और हज़ारों ज़ख्मी हो जाते हैं। इस अफसोसनाक वाक़ये की वजह से तारीख़ इस एहतजाज को ब्लडी संडे यानी खूनी इतवार के नाम से याद रखती है। दोस्तों, जैसा कि जिक्र किया जा चुका है कि यह वाक़या इनकलाबी तहरीकों की एक अहम कड़ी साबित होता है। इसके बाद पूरे रूस में एहतजाज फैल जाता है, मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत से नेवी और आर्मी के सिपाही जो पहले बादशाह के वफादार थे, इस जुल्म को देखकर एहतजाज करने वाले लोगों के हक़ में निकल पड़ते हैं, जिससे सारा निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो जाता है। इस दौरान वर्कर्स की एक नई काउंसिल बनती है, जिनको सोवियत कहा जाता है। ये सोवियत वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 1917 में यही वो जमात थी जो इनकलाब रूस में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, इनकलाबी मजदूरों और काश्तकारों की तरफ से यह एहतजाज इतना पुरजोर था कि मुजाहिरीन को राज़ी करने के लिए बादशाह निकोलस II को बिलाखिर एक मंशूर पेश करना पड़ा, और ये मंशूर अक्टूबर मैनिफेस्टो के नाम से मशहूर हुआ। इस मंशूर के मुताबिक रूस में प्रेस, स्पीच और एसोसिएशन की आज़ादी दी जाती है,
اور قانون بنانے کے لیے ڈیوما نام کی ایک باڈی بنائی جاتی ہے۔ بظاہر یہ برطانیہ کی طرح کانسٹیٹیوشنل مونارکی سے ملتا جلتا تھا، مگر سخت آمرانہ سوچ کا یہ بادشاہ، جو جاگیرداروں اشرافیہ کے زیر اثر تھا، ساری طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ ڈوما کی حیثیت اس لیے بھی کچھ خاص نہیں تھی کیونکہ فیصلے کا اختیار اب بھی بادشاہ کے پاس تھا، مگر یہاں ڈوما کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ قانونی طور پر سیاسی تنظیمیں متحرک ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دائیں بازو اور بائیں بازو کی تنظیمیں، یعنی کہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ سوچ رکھنے والی تنظیمیں عوام کے بیچ میں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ بہرحال اس انقلاب کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، مگر اس چھوٹے سے انقلاب سے 1917 میں آنے والے بڑے انقلاب کے لیے لوگ تیار ہونا شروع ہو گئے۔ دوستوں، اب ہماری کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی اگست 14 سے۔ یہ وہی دور تھا جب عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی اور روس کا بادشاہ نکولس II بھی اس کا حصہ بننے کے لیے تیار تھا۔ نکولس II نے برطانیہ، فرانس اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑنا شروع کی تاکہ اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکے، مگر دوستوں معاملہ اس کے کچھ برعکس ہوا اور روس کو اس جنگ میں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ 1917 کے شروع تک روس کے لاکھوں سپاہی مارے گئے تھے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ روس کی عوام اس جنگ میں شامل ہونے کے فیصلے کے شروع سے ہی سخت مخالف تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال سے پریشان تھے۔ خوراک کی قلت پہلے ہی عوام کا برا حال کر دیا تھا، اور اوپر سے یہ عالمی جنگ، بادشاہ پہ در پہ غلط فیصلے کیے جا رہا تھا۔ دوستو، یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ نکولس II کے بیٹے کو ہیموفیلیا کا مرض لاحق تھا، جس کے علاج کے لیے اس نے وہاں کے ایک مشہور روحانی شخصیت اور طبیب، جس کا تعلق سائبیریا سے تھا، گریگوری رسپوتین کو محل میں شاہی طبیب کے طور پر طلب کیا تھا۔ یہ وہی رسپوتین تھا جو بادشاہ کے لیے بعد میں بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ دوستو، یہاں پر رسپوتین کا مختصر ذکر ضروری ہے، مگر اس کے بارے میں مستقبل قریب میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی آپ کے لیے بنائیں گے۔ ہاں، تو ہم ذکر کر رہے تھے رسپوتین کی۔ یہ ایک متنازع شخصیت کا مالک شخص تھا۔ کچھ عرصے میں اپنا اثر و رسوخ اتنا بڑھا لیا تھا کہ ایک مشہور رائٹر اورلینڈو فکس اپنی کتاب A History of Russian Revolution میں لکھتے ہیں کہ ونٹر پیلس اور اس کے باہر اس بات کے چرچے ہو گئے تھے کہ نکولس II کی بیوی یعنی ملکہ کا رسپوتین سے افیئر ہے۔ دوستوں، اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو نہیں پتا، مگر یہ بات تو سچ ہے کہ اس کا اثر و رسوخ محل میں اتنا تھا کہ ملکہ، جس کو روس میں زارینہ بھی کہتے تھے، کے فیصلوں پر گہرا اثر ہوتا تھا، جس کی مثال تاریخ نے اس وقت دیکھی جب 1915 میں نکولس II خود میدان جنگ میں اپنے فوجیوں کی قیادت کرنے چلا گیا، اور اس کے پیچھے اس کی بیوی یعنی ملکہ الیگزینڈرا الیکٹڈ آفیشلز کو ایک ایک کر کے نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکہ کے رسپوتین کے ساتھ افیئر کی خبروں کے بعد رشین نوبلز نے 17 دسمبر 1916 میں رسپوتین کو قتل کر دیا، مگر رسپوتین اب تک بادشاہ کے لیے کافی پریشانی پیدا کر چکا تھا اور بادشاہ اپنے قریبی لوگوں کا اعتماد تک کھو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی قلت، روس کا جنگوں میں شامل ہونا، مہنگائی اور کرپشن نے لوگوں کا غم و غصہ مزید بڑھا دیا تھا۔ دوستوں، یہ وہ حالات تھے جو کسی بھی ملک میں انقلاب کی وجہ بننے کے لیے کافی تھے، اور وہی ہوا۔ جی ہاں دوستوں، یہ وہی سب وجوہات تھیں جو فروری ریولوشن کا سبب بنی۔ دوستوں، پھر ہوا کچھ یوں کہ پرانے کیلنڈر کے مطابق 18 فروری اور نئے کیلنڈر کے مطابق 3 مارچ 1917 سے ایک ایسا احتجاج اور ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہوا جو 1917 کے انقلاب روس کو حاصل کر کے ہی ختم ہوا۔ اس لیے تاریخ اس کو فروری ریولوشن کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ دوستوں، ہزاروں کی تعداد میں مزدوروں کا سیلاب پیٹروگریڈ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ وہی پیٹروگریڈ ہے جسے دنیا سینٹ پیٹربرگ کے نام سے جانتی ہے۔ خیر، یہ سارا ہجوم سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ اس احتجاج اور ہڑتال کی ابتدا پیوٹیلو فیکٹری کے مزدوروں سے ہوتی ہے۔ احتجاج کئی روز تک چلتا رہتا ہے اور احتجاج کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ خوراک کی قلت کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران احتجاج اپنا زور پکڑتا جاتا ہے اور خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ احتجاج میں اہم کردار نبھاتی ہیں۔
اور قرب و جوار کے تمام فیکٹریوں سے مزدوروں کو ہڑتال اور احتجاج میں شریک ہونے پر زور دیتی ہیں۔ یہاں احتجاج کرنے والے لوگوں کا یہی مطالبہ تھا کہ پہلے جنگ عظیم سے باہر آیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی قلت کو ختم کیا جائے اور آمریت کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ احتجاج اتنا زور پکڑ لیتا ہے کہ مظاہرین سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس کے رد عمل کے طور پر حکومت کرفیو نافذ کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے، جس کے بعد پولیس مظاہرین کو منتشر کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھکلایا ہوا بادشاہ 25 فیب کو ڈوما کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ 26 فیب کو ایک بار پھر عوام کا بہت بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور پھر سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 27 فیب کو احتجاج اتنا پرتشدد ہو جاتا ہے کہ سرکاری املاک خاص کر پولیس کے ادارے کو شدید نقصان پہنچایا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر بادشاہ ایک بار پھر فوج کو حکم دیتا ہے کہ مظاہرین کو طاقت کے زور پر کچل دیا جائے۔ مگر دوستوں، اس بار فوج کے مختلف حصوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوستوں، حالات اس حد تک بدتر ہو جاتے ہیں کہ فوج اپنے ہی سینئر کا حکم نہ مان کر ان کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور بعد میں احتجاجی جلوس میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو احتجاج کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں اب میٹنگ کے لیے اسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں ڈوما کا اجلاس ہوتا تھا۔ یہ لوگ ایک مذاکراتی وفد بادشاہ سے ملنے کے لیے بھیجتے ہیں، جس کے دوران کمانڈرز بادشاہ کو صلاح دیتے ہیں کہ وہ بادشاہت کا خاتمہ کر دے، اور پھر آخرکار 2 مارچ 1917 کو وہ وقت آتا ہے جس کی جدوجہد روس کی عوام نے کئی سالوں پہلے شروع کی تھی اور جس کے لیے کئی قربانیاں دی تھیں۔ دوستوں، آخرکار بادشاہ اپنی کرسی چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح رومانوف بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور روس کی عوام کئی دہائیوں پر چلی آ رہی بادشاہت سے جان چھڑا لیتی ہے۔ دوستوں، روسی عوام کی یہ جدوجہد کامیاب تو ہو جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کا نظام بھی درم برم ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ انقلابی جو خود مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے، ان میں سے کون حکومت میں آتا ہے، ولادیمیر لینن کون تھے، اور آگے آنے والی خون ریز خانہ جنگی میں ان کا کیا کردار تھا، کس طرح حکومت بنی اور ٹوٹی، اور کس طرح بنی سوویت یونین۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو یعنی ہسٹری دیٹ چینج دی ورلڈ کا ایپیسوڈ 3 دیکھیے۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ ہم دی رشین ریولیوشن کے پارٹ 1 میں ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح مختلف انقلابوں کے سبب رومانوف ڈائناسٹی کا خاتمہ ہوا، کس طرح ڈوما کا قیام وجود میں آیا اور کس طرح ڈوما کا بھی خاتمہ ہوا، اور کس طرح مزدوروں اور کسانوں نے اپنے حق کی آواز بلند کی۔ اب ہم جانیں گے کہ انقلاب آنے کے بعد سیاسی خلا کس طرح پر ہوا، سرخ انقلاب کی پہچان، لینن کون تھے اور کیوں احتجاج کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ جی ہاں، میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری دیٹ چینج دی ورلڈ کا 2nd ایپیسوڈ کا پارٹ 2۔ دوستوں، 1917 کا انقلاب آ چکا تھا، بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا تھا، مگر یہاں یہ بات یاد رہے کہ صرف بادشاہت کا خاتمہ ہی سارے مسائل کا حل نہیں تھا، بلکہ ایک مستحکم حکومت بھی ضروری تھی، جس کو چلانے کے لیے ایک پروونشل گورنمنٹ بنائی جاتی ہے، جس کی قیادت الیگزینڈر کرنسکی کر رہے تھے۔ ابتدا میں ان کو سب کی حمایت حاصل تھی۔ یہ حکومت شروعات میں عوام کو بولنے کی آزادی کے ساتھ ساتھ یکساں قانون اور یونین بنانے کی اجازت بھی دے رہی تھی، مگر جنگ کے سلسلے کو ختم نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور پروونشل گورنمنٹ شاید بھول گئی تھی کہ یہ وہی فیصلہ تھا جس کو عوام نیکولس II کے دور میں ناپسند کر رہی تھی۔ لوگوں کو یہاں کچھ حقوق تو مل رہے تھے، مگر یہ حقوق پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہیں تھے، اور نئی حکومت کی جنگ پسند پالیسی کی وجہ سے خوراک کی مزید قلت ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک بار پھر فسادات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان سب حالات کے بیچ اپریل 1917 میں
بولشوک پارٹی کے رہنما لینن واپس روس آ جاتے ہیں۔ شروعات میں تو لینن کا ماننا تھا کہ اب سوویتس کو حکومت اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے، مگر ان کے نظر میں حالات اس کے لیے سازگار نہیں تھے۔ اس لیے لینن نے حکومت کے آگے 3 مطالبات رکھے جو تاریخ میں لینن اپریل تھیسس کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ 3 مطالبات یہ تھے کہ جنگوں سے واپسی یعنی امن، کسانوں کو ان کی زمین دی جائے اور بینک نیشنلائز کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لینن کا یہ ماننا بھی تھا کہ بولشوک پارٹی کا نام چینج کر کے کمیونسٹ پارٹی رکھ دیا جائے۔ اس لیے لینن نے آل پاور ٹو دی سوویتس کو اپنا نعرہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جب تک نان رشین کو ایکول رائٹس نہیں دیے جاتے تب تک اصل ڈیموکریسی کو لانا ممکن نہیں ہے۔ دوستوں، ایک طرف تو پروونشل گورنمنٹ کو تیار کرنے والے سرمایہ دار لوگ تھے اور دوسری طرف لینن سوویت گورنمنٹ جو مزدور، کسان اور باغی فوجیوں پر مبنی تھی۔ ان سب کا ایک ساتھ ایک پیج پر آنا ناممکن تھا۔ آخرکار بولشوک کی بڑھتی ہوئی طاقت اور مزدور یونینز کی بغاوت کو دبانے کے لیے گورنمنٹ ایک بار پھر طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ سرمایہ داروں کے زور پر بنی یہ حکومت وہی غلطی کرتی ہے جو آمرانہ دور میں بادشاہ نے کی تھی۔ وہ مزدور یونین کے لیڈرز کو گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر جولائی 1917 میں بولشوک گروپ سڑکوں پر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے بولشوک لیڈرز کی پکڑ دکڑ کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور بہت سے لیڈرز کو روپوش ہونا پڑ جاتا ہے۔ اس دوران کسان بھی انقلاب میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور بہت سے انقلابی کسانوں نے زمینوں پر قبضہ شروع کر دیا ہوتا ہے۔ اس دوران لینن اپنی قائدانہ سوچ کا لوہا منوا رہا ہوتا ہے اور اس نے بکھرے ہوئے بولشوک مزدور اور فوجیوں کو اکٹھا کیا اور اپنی تقریروں سے حکومت کے خلاف ان کا خون گرمایا۔ دوستوں، پھر انتھک محنت اور قربانیوں کے بعد 16 اکتوبر 1917 میں لینن نے پیٹروگریڈز اور سوویتس کو حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے راضی کر لیا اور اس کام کے لیے لینن نے لیون ٹروٹسکی کو منتخب کیا اور ان کے ہاتھ میں انقلابی جنگجوؤں کی کمان دے دی۔ پھر آخرکار انقلابیوں نے 24 اکتوبر سے اپنی کارروائیاں شروع کر دیں۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ 7 نومبر 1917 کو نیوی کا ایک گروپ ونٹر پیلس پر قبضہ کر لیتا ہے اور کرنسکی کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بولشوکس اور ان کے اتحادی سرکاری عمارات پر قبضہ کر لیتے ہیں اور باقی اہم جگہوں پر پیٹروگریڈز کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک لمبی خون ریز جدوجہد کے بعد آخرکار آل سوویت کانگریس کا اجلاس ہوتا ہے جس میں ساری پاور سوویتس کو مل جاتی ہے اور اس طرح ایک نئی حکومت کا قیام ہوتا ہے جس کے لیڈر ولادیمیر لینن ہوتے ہیں اور اس طرح اکتوبر ریولیوشن اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ مگر دوستوں، ابھی خطرہ باقی رہتا ہے کیونکہ ظاہر کے سابقہ آرمی آفیسر جن کو وائٹ آرمی بھی کہا جاتا ہے ان سے خانہ جنگی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جن کو امریکہ سمیت یورپ کے دوسرے ملکوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ مگر اب ان کا مقابلہ عام عوام یعنی انقلابی ورکر اور کسانوں سے ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے بولشوک کے قبضے میں وہ علاقے ہوتے ہیں جن میں انڈسٹریلائزیشن اور کمیونیکیشن یعنی رابطے کا نظام بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس وائٹ آرمی کے پاس بدقسمتی سے وہ علاقے آتے ہیں جن میں یہ سارا نظام نسبتاً اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ دوستوں، پھر ہوتا کچھ ایسا ہے کہ سوویت ٹروپس جو ریڈ آرمی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں وائٹ آرمی کے خلاف بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آخرکار کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد رشیا کے لیے ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، مگر اس کے بعد پھر لینن کا انتقال، ٹروٹسکی کا ملک سے چلے جانا اور اسٹالن کا فرنٹ پہ آنا اور بہت سے ایسے واقعات جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ یہاں رشین انقلاب کی کہانی کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ وہ دور تھا جو نہ صرف رشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نیا باب کھولنے جا رہا تھا۔ یہ سوشلزم کا دور تھا جس کے بعد سوویت یونین وجود میں آتی ہے اور دنیا ایک نئی سپر پاور دیکھ رہی ہوتی ہے۔
السلام علیکم دوستوں، یہ 31 دسمبر کی بات ہے اور شام کی طرح یہ بھی ایک خوبصورت شام تھی۔ بلد الشیخ کے لوگ معمول کے مطابق اپنے گاؤں میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ گاؤں فلسطین کے شہر حیفا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ خواتین گھر کے کاموں میں مصروف تھیں، بچے اپنے اپنے کھیلوں میں مصروف تھے اور مرد اپنے اپنے کام پر نکلے ہوئے تھے۔ بازار کی اپنی گہما گہمی تھی، ہر کوئی اپنے ملک اور اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا، مگر کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ خوشیاں چند منٹوں میں ظالموں کے ہاتھوں لٹنے والی ہیں۔ اور پھر صہیونیوں کی ایک مسلح تنظیم جس کا نام ہگانا تھا کہ اسلحے سے لیس کارندے اس گاؤں پر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں اور چند منٹوں میں بہت سے مردوں کو مار دیا جاتا ہے اور گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یوم نکبہ یعنی نکبہ ڈے کی۔ میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری دیٹ چینج دی ورلڈ کا تیسرا ایپیسوڈ۔ دوستوں، یہ وہ دن تھا جب فلسطین کی معصوم عوام اپنے ہی ملک میں غیر بنا دیے گئے تھے، اور یہ وہ موضوع ہے جسے میڈیا پر نہ زیادہ دکھایا جاتا ہے اور نہ زیادہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح صہیونیوں نے اپنے مغرب کا غصہ فلسطین کی معصوم عوام پر نکالا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ عظیم اول یعنی ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین کا علاقہ اوٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کے انڈر آتا تھا، مگر جنگ عظیم اول کے بعد ایک سازش کے تحت برطانیہ کا اس پر ناجائز قبضہ ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ ہم اس کو ناجائز قبضہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ برطانیہ نے عربوں سے کیے گئے معاہدے کے برعکس فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ دوستوں، مغرب یا یورپ کی تاریخ مظالم سے بھری پڑی ہے۔ افریقہ سے لے کے موجودہ امریکہ، ایشیا سے لے کر موجودہ آسٹریلیا، شاید کوئی خطہ ایسا ہو جہاں یورپ کے مظالم کے نشانات نہ ہوں۔ اسی طرح یہودیوں کے ساتھ جتنا ظلم یورپ کے خطے میں ہوا ہے، اتنا شاید ہی کہیں اور ہوا ہو۔ ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ رومن امپائرز ہوں یا 1348 سے لے کے 1350 کے بیچ کا قتل عام، انگلینڈ سے لے کے جرمنی اور فرانس تک، اسپین سے لے کے پرتگال تک، کئی صدیوں پر مبنی یہ ظلم چلتا رہا۔ اس دوران یا تو یہودی مار دیے گئے یا پھر کرسچینٹی میں کنورٹ کر دیے گئے، اور جو بچ گئے ان پر مخصوص لباس پہننے کا حکم صادر کر دیا گیا تاکہ ان کی پہچان ضروری ہو سکے اور ان کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جائے۔ دوستوں، اگر ہم اس ذکر کو مختصر کریں تو اس کی تازہ مثال جرمنی کے نازی دور میں بھی مل جاتی ہے۔ یورپ نے اپنا سارا ظلم کا ملبہ ہٹانے کے لیے ایک سازش کے تحت فلسطین کی عوام سے ان کا ملک اور ان کا گھر چھین کر یہودیوں کو یہاں آباد کر دیا۔ دوستوں، ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کے بیک گراؤنڈ کو مختصر رکھیں، مگر بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے آگے آنے والی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 1917 سے۔ یہ جنگ عظیم کا دور تھا اور برطانوی سیکرٹری وزیر خارجہ آرتھر بیلفور ایک علام ہے جو تاریخ میں بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے مشہور ہے، روتھشائلڈ کو بھیجتے ہیں۔ روتھشائلڈ ایک برطانوی یہودی تھا جو اپنی دولت کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے کافی طاقتور تھا اور برطانوی جوئش کمیونٹی کا رہنما بھی تھا۔ یہ وہی روتھشائلڈ فیملی ہے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ $1 بھی ان کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے بیلفور ڈکلیریشن کی۔ اس اعلامیے کا مقصد یہ تھا کہ فلسطین جہاں موجودہ یہودیوں کی تعداد انتہائی کم تھی، وہاں یہودی ریاست کا قیام کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہاں یہودی آباد کیے جائیں، جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پہلے جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے دھوکے سے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور اس طرح فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دوستوں، یہ 1920 کا دور تھا جب یہودیوں کو یہاں لا کر طاقت اور ظلم کے زور پر فلسطینیوں کی زمین پر قابض کیا گیا تھا، جس کے لیے اسلحے سے لیس کئی مسلح تنظیمیں بنائی گئی تھیں، جس میں ہگانا کا نام سب سے نمایاں تھا۔ ان مسلح تنظیموں کے ظلم کے سہارے صہیونیوں کی آبادی کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھایا گیا۔ دوستوں، ویسے تو ہمیں کہانی 1922 سے شروع کرنی چاہیے
جب فلسطین کی نہتی عوام نے ایک ساتھ دو طاقتوں یعنی برطانوی سامراج اور صہیونی تنظیموں سے ایک ساتھ ایک وقت میں مقابلہ کیا۔ مگر دوستوں، اس وقت ہمارا ٹاپک یوم نکبہ ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم مختصر بیک گراؤنڈ کے بعد نکبہ کے واقعے کو زیادہ اجاگر کریں۔ دوستوں، یہ ذکر ہے مارچ 1947 سے مارچ 1948 کے درمیان صہیونی رہنما اور ملٹری کمانڈرز کے درمیان ہونے والی ان ملاقاتوں کے بارے میں جن میں انہوں نے برطانیہ اور دیگر ملکوں کی پشت پناہی سے فلسطینیوں کو ان کے گھر سے بے دخل کرنے کا پلان بنایا۔ یہ وہی دور تھا جب نومبر 1947 کے UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو وہاں کی عوام سے پوچھے بغیر دو حصوں یعنی یہودی اور عرب علاقوں میں تقسیم کرنے کا پلان منظور کیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس وقت یہودیوں کی آبادی فلسطین میں بہت تھوڑی تھی، جن میں سے زیادہ تر یورپ سے ہجرت کر کے فلسطین پناہ لینے آئے تھے، یعنی کہ یہ لوگ فلسطینی نہیں تھے بلکہ روسی، برطانوی، فرانسیسی، پولش، اسپانوی، اطالوی اور دوسرے الگ ملکوں سے تھے۔ ان سب کے باوجود اقوام متحدہ کے پلان کے مطابق یہودیوں کو 55% فلسطین کا حصہ دے دیا گیا، جس کو فلسطین کی عوام نے مسترد کر دیا۔ مگر دوسری طرف صہیونیوں نے اس پلان کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ اس کے بعد صہیونی مسلح تنظیموں نے سرحدی علاقوں میں قتل و غارت بھری کارروائیاں شروع کر دیں۔ دوستوں، 1948 کے ابتدا میں ہی صہیونی مسلح تنظیموں نے نہ صرف بہت سے دیہات اور شہروں پر قبضہ کر لیا تھا بلکہ بہت سے معصوم فلسطینیوں کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جنہوں نے اپنا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سب برطانیہ فوج کی موجودگی میں ان کے ناک نیچے ہو رہا تھا۔ اسی دوران اپریل 1948 کو صہیونیوں نے فلسطین کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر حائفہ پر قبضہ کر لیا اور جافا پر اپنی نظر مرکوز کر لی۔ دوستوں، عین اسی وقت برطانیہ سوچے سمجھے پلان کے مطابق اپنی فوجیں فلسطین سے نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور ڈیوڈ بن گوریون جو اس ظلم اور قتل عام کی قیادت کر رہا ہوتا ہے، فلسطین کی زمین پر قابض ہو کر اسرائیل کی ریاست کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ وہی ڈیوڈ بن گوریون ہے جس نے کھلم کھلا کہا تھا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ فلسطین اپنے گھروں کو واپس نہ آئیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، اور جو بعد میں اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ صہیونی ریاست کی چوتھی اور واحد خاتون وزیر اعظم گولڈ میئر اپنا آنکھ دیکھا حال بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ فلسطینی عوام اپنا گھر اور سامان اتنی بوکھلاہٹ میں چھوڑ کر بھاگے تھے کہ جو کھانا وہ کھا رہے تھے اور بچے جن کھلونوں سے کھیل رہے تھے وہ ویسے ہی رکھے تھے جیسے ان کے استعمال میں تھے۔ اس طرح راتوں رات فلسطینیوں کو اپنے ہی وطن سے بے وطن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کی ستم ظریفی دیکھیں کہ دو بڑی عالمی طاقتیں روس اور امریکہ فوراً اسرائیل کو تسلیم کر لیتی ہیں۔ دوستوں، اسی دوران ایک اور افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اقوام متحدہ ایک سویڈش رہنما فوگ برناڈوٹ سے ثالثی کے لیے کہتی ہے۔ فوگ برناڈوٹ فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح خطے میں امن لایا جائے، مگر سپٹمبر 1948 کو صہیونی مسلح تنظیموں کی جانب سے ان کا بھی قتل عام کر دیا جاتا ہے۔ جس عالمی سازش کے تحت یہ سب ہو رہا تھا، انہوں نے فوگ برناڈوٹ کے قتل کے بعد ان کی جگہ امریکن ڈیپٹی رالف بنچ کو ثالثی کے لیے مقرر کر دیا۔ یہ ایک ایسی ثالثی تھی جس کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ رالف بنچ، جن کا کام منصفانہ فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے مزید علاقے صہیونیوں کے حوالے کر دیے، اور اب یہ عالم تھا کہ 78% علاقہ صہیونیوں کے پاس آ چکا تھا، جن میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو یورپ سے فلسطین پناہ لینے آئے تھے، اور یہ فلسطین کے علاقوں سے نہیں تھے۔ فلسطین کی عوام جو صدیوں سے یہاں رہ رہی تھی، ان کو صرف 22% علاقہ دیا گیا۔ یہ فیصلہ اس وقت کی عالمی طاقت کی جانب سے بنائی گئی سازش کا کھلا ثبوت تھا۔
دوستوں، عالمی سطح پر ستم ظریفی دیکھیے کہ فلسطین میں ظلم و ستم کا یہ حال تھا کہ 1949 تک ایک رپورٹ کے مطابق 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر کر دیے گئے، 550 سے زیادہ شہر اور گاؤں تباہ کر دیے گئے، اور جنہوں نے اپنا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا ان کو بچوں سمیت بے ایمانہ قتل کر دیا گیا۔ ان سب قتل عام اور انسانی حقوق کی پامالی کے بعد بھی اقوام متحدہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس دوران صہیونی قابضوں نے ظلم، قتل، تشدد اور خواتین سے زیادتی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا اور ہر وہ طریقہ اپنایا جس سے فلسطینیوں کی ثقافت، ورثے اور غیرت کو چوٹ پہنچائی جائے، جس کا مقصد فلسطین اور فلسطینیوں کے نام کو دنیا سے مٹانا تھا۔ دوستوں، اس ظلم و ستم کی داستان چند صہیونی فوجیوں نے اپنے کچھ بیانات میں بیان کی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے چند انٹرویوز۔ השתוללו בטנטורה, זה היה משהו נורא. היה כפר עשיר, בתים יפים, גרים כמו אירופאים, אתה יודע, וגם אנשים היו לבושות ויפה, ובאמת היה כפר... אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה, מבין, אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד ונפטר, הוא היה פרא אדם, הוא לקח פשוט מתוך המכלאות, הם היו במכלאות, איזה חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים, הם יושבים שם כולם על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל זה, מחליף מחסנית, מה אתה חושב זה? אבל אנחנו לא היינו כאלה. הוא היה יוצא דופן, הבחור הזה, כן, מה שהוא עשה. והשתיקו את הדבר הזה, והיו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם בעניין הזה. אני לא רוצה לדבר על זה, וזהו. 3-4 חודשים הראשונים הייתי רוצח. מה זה אומר? אני לא לקחתי שבויים. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה, לא לקחתי שבויים. זה זעזע אותי עד כדי כך, לא יכלתי לעבור לסדר היום. אם היה עומדת כיתה של זה עם ידיים למעלה, אז באותו יום הייתי רואה אותי, הייתי קוצר את כולם, עד כדי כך. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ותראה, יריתי, נלחמתי כולם. אני לא יכול לספור. دوستوں، اس دوران فلسطینی عوام پر اتنا ظلم ہوا کہ اس کے لیے کئی گھنٹوں کی ویڈیو بھی کم ہوگی۔ اس کے لیے نیٹ فلکس پر ایک مووی بھی بنائی گئی ہے جس کا نام فرحہ ہے۔ یہ فلم ایک سچے واقعے پر مبنی ہے۔ دوستوں، یہ ظلم کی داستان آج تک جاری ہے اور آج بھی ہر دن مظلوم فلسطینیوں کے لیے نکبہ سے کم نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 15 مئی کو نکبہ ڈے کہا جاتا ہے۔